Salam and welcome to Nazak More. मेरा नाम अंबरहीम शम्सी है and as usual we have Uzair Yunus, my co-host with us. But हम ज़्यादातर उज़ैर हम जो इस वक्त सियासी या माशी या कोई ऐसी बड़ी global happenings होती है उस पे अपने comments वगैरह करते हैं. But we're going to start with something a little different right now. और वजह क्या है? वजह ये है कि हम थोड़ा सा ये एक disinformation, misinformation जो समझ नहीं होती इसकी वजह से हकानी बाजवा फाइल्स का बहुत चर्चा है विद इन पीटीआई सर्कल्स एज वेल. एंड आई नो दैट आपको भी जाहिर है आप भी उसके एक मोहरे लोग कहते हैं कि आप भी उसमें एक मोहरे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सॉर्ट ऑफ फ्रॉम अ क्रिटिकल लेंस कि अगर कोई ऐसा दावा करता है, और दावा क्या है? दावा ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे ऐसे उनके जो कमेंटेटर्स जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं वो ये इसकी तशहीर कर रहे हैं कि हुसैन हकानी जो पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वाज ऑब्वियसली has been a big name because of the Memogate scandal as well. He allegedly had a very key role to play in getting Imran Khan removed through Donald Lu, who was a representative of the State Department. और बाजवा, डोनाल्ड लू और हुसैन हकानी का एक नेक्सस था जिसकी वजह से इमरान खान को निकाला गया था, क्योंकि वो एक स्टैंड ले रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम नहीं होगा. उसमें आपका भी एक छोटा सा किरदार है. तो आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट फर्स्ट exactly what is the conspiracy. How did Hussein Haqqani mastermind all of this? ये दावा क्या है? फिर हम उसको दावे को हम उसको how do we sort of unpack it a little bit? जी अंबर, थैंक यू. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. लास्ट वीक मैंने इस पे थ्रेड भी लिखा था एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट दिस, और एटलीस्ट आई टॉक अबाउट इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. दावा ये है कि पहले इनिशियली कंस्पिरेसी चली कि साइफर में कहा गया कि आप खान साहब को निकालें, और वो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया. फिर जाके कुछ फारा डिस्क्लोजर्स आते हैं जो कि बाय द वे इनिशियली मैंने ही पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पे. बॉब ग्रेनियर के बारे में. इफ्तिखार दुरानी सिग्नेटरी थे, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. उस पर फिर एक पिवट मारा गया. वो पिवट ये मारा गया कि बॉब ग्रेनियर को इफ्तिखार दुरानी आई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर इमरान खान हायर करती है. वो कहा गया कि दुरानी साहब वाज एक्चुअली वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ जनरल बाजवा. Then Grenier paid 30-something thousand dollars to Hussein Haqqani, जिसकी बिना पे वो लॉबी करते हैं अमेरिका में. और उस लॉबिंग का एक प्रूफ जो है वो एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है जो कि ऑनलाइन मौजूद है. लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है हमने, हम लोग पढ़ सकते हैं उसको. उसकी रिलीज होती है अक्टूबर 2022 में, और उसको फिर जोड़ा जाता है हकानी बाजवा फाइल से कि जनरल बाजवा ने बॉब ग्रेनियर के थ्रू, इफ्तिखार दुरानी के थ्रू बॉब ग्रेनियर को हायर किया. बॉब ग्रेनियर ने फिर हकानी को हायर किया, और हकानी ने कन्विंस किया अमेरिकनों को कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है. और फिर उसकी कन्विंसिंग की जो इम्पैक्ट था वो डॉन लू के साइफर में सामने आया. और जब डॉन लू ने कम्युनिकेट किया एम्बेसडर असद मजीद खान को कि ये खान एंटी अमेरिकन है, that gave the opening allegedly to जनरल बाजवा to move against इमरान खान. और उस तरह से फिर VONC आगे बढ़ता है और खान साहब की हुकूमत गिराई जाती है. तो हुसैन हक्कानी का रोल इसमें लॉबिंग का था टू कन्विंस द अमेरिकन. और उस लॉबिंग का एविडेंस ये सीनियर स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है जिस पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है, और लोगों का नाम भी है. रॉबिन रेफल का है, मार्विन वाइनबाम का है, कामरान बुखारी का है. तो ये रिपोर्ट एविडेंस है कि हम जो है मोहरा थे इस साजिश का, जो हकानी बाजवा ने विया इफ्तिखार दुरानी एंड बॉब ग्रेनियर रची, और उसके बाद जो है खान साहब की हुकूमत गिराई गई. ये मोटा मोटा एलिगेशन है. Side question. I believe Robin Raphael also met with Imran Khan. Several times over time, yes. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं. ठीक है, okay, yeah. Okay, so ये तो थी साजिश, right? So ऐसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? बिकॉज आई थिंक जो एक बहुत ज्यादा सबूत जो पेश करते हैं जो इस कंस्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो यही कहते हैं कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंजेस में मुलविस रहा है, ओवर्टली कोवर्टली, एंड देयरफॉर इट इज वेरी लाइकली कि यही तरीकाकार हो. रिजीम चेंज का ये नहीं मतलब कि एक वायलेंट ओवरथ्रो हो, ये लॉबिंग के थ्रू ही होता है.
جی اب دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ دا ٹروتھ. امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے ریجیم چینج کرنے میں دنیا بھر میں. ون آف دا بگیسٹ ایگزامپلز آف دیٹ ہمارے خطے کے اندر موسادیق کا کولیپس تھا ان کی ریجیم کا, جس پہ برطانیہ اور امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا. چیلے کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, انڈونیشیا کی ہے. کولڈ وار کی پوری ایک تاریخ ہے. پاکستان کے اندر بھی فوج کے ساتھ مل کے امریکہ نے بہت سارے کوورٹ کام کیے جو کہ غیر جمہوری جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن امریکہ میں جس طرح امر پالیسی بنائی جاتی ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا پاکستانیوں کے لیے بالخصوص. اوکے. لیجسلیٹو سائٹ پہ دو بڑے انسٹیٹیوشنل میک اپس ہیں فورن پالیسی کے امریکہ میں. ایک ہے ہاؤس کا فورن افیئرس کمیٹی, جس کے اندر 51 ممبرز آف کانگریس ہوتے ہیں, جو کہ لوور ہاؤس سمجھ لیں نیشنل اسمبلی ہے پاکستان کی, وہ لیول پہ لوور ہاؤس آف پارلیمان جسے کہا جاتا ہے. وہاں پہ فورن پالیسی ڈبیٹ ہوتی ہے. 51 ممبرز, پھر سب کمیٹیز ڈفرینٹ ریجنز ڈفرینٹ ٹاپکس کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں, اور اس پہ ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں, ہیئرنگز ہوتی ہیں, اور پھر وہ لیجسلیٹو میک اپ کے اندر ان پٹ جاتا ہے اور ایگزیکٹو کو ان پٹ جاتا ہے. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ امریکہ میں لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو فنکشنز الگ الگ ہیں. یعنی کہ وزارت خارجہ جو ہے یا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے, ڈیفنس منسٹری پاکستانی پارلانس کے اندر, وہ صدر کے نیچے کام کرتی ہے, اور کانگریس جو ہے وہ علیحدہ پالیسی پہ انفلوئنس کرتی ہے تھرو دا لیجسلیٹو کیپبلٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنل میک اپ دیٹ اٹ ہیز. تو 21 Right. ممبر سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے, 51 ممبرز ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی کے, یہ لیجسلیٹو سائٹ پہ کام کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جیسے میں نے کہا, صدر کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ الگ کردار ادا کرتی ہے. تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشنل میک اپ ہے جو ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتا ہے, اور اس کا امپیکٹ سیکورٹی اور فورن پالیسی پہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے ان ٹرمز آف واٹ دا وائٹ ہاؤس وانٹس. اس کے اندر پھر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ ڈیفنس منسٹری اور فارن افیئرز منسٹری, وہ ایک الگ انسٹیٹیوشنل میک اپ پہ کام کرتے ہیں اپنا الگ ریجنل فوکس کے ساتھ. تو مل ملا کے اگر ہم کہیں کہ پاکستان سے ریلیٹڈ امریکی خارجہ پالیسی میں کتنے لوگ اوور آل انفلوئنس کرتے ہیں, اینڈ اگین میں ہر کسی کا انفلوئنس آبویسلی سیم نہیں ہوتا, تو گورنمنٹ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 درجن لوگ جو ہیں اکراس دا میک اپ, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفense, CIA, انٹیلیجنس کمیونٹی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ہل کے اندر کانگریس کے لوگ, اور وائٹ ہاؤس کے اندر NSC کے لوگ, مل ملا کے 2 سے 3 درجن جو لوگ ہیں امریکی حکومت کے اندر, وہ پاکستان امریکہ کی فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, اور پھر اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ صدر کال کرے گا نہیں کرے گا, امداد کتنی دی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ میک اپ ہے امریکی حکومت کی سائٹ پہ. So essentially آپ جو بات ظاہر کریں وہ یہی کریں کہ there are many layers. ایسا نہیں ہے کہ 2-3 لوگ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکے, لیکن and it goes through Congress, various obviously institutions, as you pointed out, CIA, Pentagon, all of these things, before you see some kind of movement in terms of foreign policy. لیکن ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ, دیکھیں کتنے لابیسٹ ہیں. انڈیا کی ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے, اسرائیل کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے. جی, تو اب وہ سیکنڈ لیئر پہ ہم آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا حکومت کے اندر 2 سے 3 درجن لوگ ہیں, وہ پہلا کنسنٹرک سرکل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کور ہے اس فورن پالیسی میک اپ کا. اس کے باہر کا جو ایک کنسنٹرک سرکل ہے اسے کہا جاتا ہے انسائڈ دا بیلٹ وے کراؤڈ. اسینشلی انسائڈ دا بیلٹ وے کراؤڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں جس میں بھی شامل ہوں, ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں, فار ایگزامپل ڈاکٹر حسن عباس ہو گئے, آپ کے جو ہیں GW کے اندر پروفیسرز ہیں, جارج ٹاؤن کے اندر وغیرہ وغیرہ, جو پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں. تو تھنک ٹینک, ایکیڈیمیا, جرنلسٹ جو کور کرتے ہیں فورن پالیسی کو, تو اس کے اندر پوری ایک کمیونٹی ہے پاکستان فوکس جرنلسٹ کی, جو جن میں پاکستانی امریکی بھی شامل ہیں. فار ایگزامپل انور اقبال صاحب ڈان کے لیے جو کام کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے جرنلسٹ بھی شامل ہیں جو ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا کرائسس انگیج کریں گے فل کور کے کنسنٹرک سرکل کے ساتھ کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں اور بتائیں, ہمیں خبر دیں وغیرہ وغیرہ. فار ایگزامپل ڈیوڈ اگنیشیس ایٹ دا واشنگٹن پوسٹ, he's an insider who has a very good view of the Department of Defense اور CIA کی سائٹ پہ فوکس کیا ہے, تو ان کے کالمز آتے رہتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو یہ ہو گیا ایکیڈیمیا, تھنک ٹینک, جرنلسٹ. چوتھا لیئر ہوتا ہے اس کا لابیسٹ, جو کہ آپ ہائر کرتے ہیں امریکہ کے اندر لیگلی طور پہ
انہیں کہا جاتا ہے فورن ایجنٹ. اگین لاسٹ ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ پاکستانی والا ایجنٹ نہیں کہ جو ہم کہتے ہیں یہودی ایجنٹ, انڈین ایجنٹ, اسرائیلی ایجنٹ. یہ ایک لیگل ٹرم ہے امریکہ کے اندر کہ آپ اگر کسی بھی بیرونی اینٹی کے لیے, حکومت ہو, ساورن ویلتھ فنڈ ہو, کچھ اور ہو, اگر آپ اس کے لیے لابی کر رہے ہیں امریکی حکومت کے ساتھ, یا ایون کیمپین چلا رہے ہیں, پبلکلی فیسنگ کیمپین جس پہ پبلک اوپینین شیپ ہو کہ جی امریکہ پاکستان کی ریلیشن پہ پالیسی اس طرح کی ہونی چاہیے, اور آپ کو اگر پیسے دیے جا رہے ہیں یا آپ آنری بیسس پہ بھی, جیسے شہباز گل نے ابھی ریسنٹلی رجسٹر کیا اپنے آپ کو ایز اے فورن ایجنٹ, کہ آپ اوپنلی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک پوزیشن ایز اے پالیسی آؤٹ کم, تو امریکی قانون کے اندر آپ کو ایز اے فورن ایجنٹ رجسٹر کرنا ہوگا اور ڈسکلوز کرنا ہوگا کہ آپ کس کے بہیسٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں, کس فورن اینٹی کے اوپر. تو شہباز گل نے شو کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. فینٹن آرلاک پہلے حکومت پاکستان نے اس کو ہائر کیا, اس کے ڈاکیومنٹس آن لائن موجود ہیں. پھر پی ٹی آئی یو ایس اے نے ہائر کیا, اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. باقی ممالک بھی یہ کام کرتے ہیں. تو وہ لابیسٹ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو وہ ایک آبویسلی اسٹریٹجی بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان والے سینیٹر سے ملنا ہے, ان والے ہاؤس فارن افیئرس کے لوگوں سے ملنا ہے, ان والے ایکیڈیمک ایکسپرٹ سے ملنا ہے, اور پھر شیپ کرنا ہے, ایک بیانیہ بنانا ہے کہ پالیسی ایکس نہیں ہونی چاہیے, وائی ہونی چاہیے, یا وائی پالیسی غلط ہے اور آپ اس کو اس طرح چینج کریں. لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہیں امریکی قانون کے اندر, تو آپ نے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے فورن ایجنٹ رجسٹر کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا, باب گرینیئر نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. اس کے بغیر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ جیل جا سکتے ہیں امریکی قانون کے اندر. Okay, so lobbyists influence kar sakte hain. We know that, right? Is there an example where lobbyists have had some degree of impact, and how you can measure that impact, right? میجر کرنا بڑا, دیٹس اے گڈ کوشچن. میجر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیر از نو ابلٹی ٹو میجر سکسیس, وچ از وائی لابینگ از کنسیڈرڈ ایز اے ویری فلفی انڈسٹری ان ایسنس. اس میں فلف زیادہ ہوتا ہے. They get paid so much. They get paid a lot because of their connections, اور پھر آپ انفلوئنس کرتے ہیں. ایک ڈائریکٹ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں لابینگ کا امپیکٹ, جو ہم ہائپوتھیٹکلی آرگیو کر سکتے ہیں کہ جی یہ امپیکٹ ہوا. سپوز کریں پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہ لابیسٹ یہاں ہائر کرتی ہے امریکہ کے اندر, اور وہ لابیسٹ پھر جو ہے سینٹ سائڈ, ہاؤس سائڈ, وائٹ ہاؤس سائڈ پہ انگیج کرتا ہے کہ جی پاکستان میں وار آن ٹیرر واپس عروج پہ آ رہی ہے, پاکستان کو جو ہے امریکی ملٹری امداد کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت نہیں مل رہی, تو آپ اس امداد کو بڑھائیں کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان داعش اور ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے, اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی, اور یہ آپ کے حق کے اندر ہے. امریکی آرگیومنٹ ہوگی کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے کہ پاک فوج کو امداد دی جائے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ داعش جیسے گروپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں پاکستان افغان بارڈر کے آس پاس, اور پھر وہ اٹیک کریں یمن کے اندر یا سینٹ کام دوحہ کے اندر, یا ایسے ہم پہلے تاریخ میں دیکھ چکے ہیں. تو جب آپ یہ لابنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد سپوز کریں کہ بجٹ کے ٹائم پہ نیشنل ڈیفنس اسپینڈنگ کے اوپر بحث ہوتی ہے کانگریس کے اندر, اور پاکستان کی امداد جو ہے وہ نیگلیجبل سے $200 ملین ہو جاتی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں 1 سال پہلے پاکستان نے لابیسٹ ہائر کیا, اس لابیسٹ نے ڈسکلوز کر کے آرگیو کیا تھرو دی ایمبیسی اینڈ تھرو اٹس اون سورسز کہ یہ پالیسی چینج ہونی چاہیے, اور جب بجٹ آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہائپوتھیٹکلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ $200 ملین امریکہ نے پرووائڈ کیے فار دا ملٹری ایڈ آف دا پاکستان آرمی ٹو کنڈکٹ آپریشنز اگینسٹ ٹیررسٹ ان دی افغان پاکستان بارڈر. تو یہ آپ میجر کر سکتے ہیں جب اس طرح کے کام ہوں. لیکن اوور آل ہم یہ کہیں کہ ڈے ٹو ڈے آپ کو انفلوئنس نظر آئے گا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو میجر کرنا. اوکے آلرائٹ, سو اب عزیر بات یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ ظاہر ہے اس کنسپیریسی میں نامزد بھی کیا گیا تھا, do you think that why do you feel like you need to sort of explain this? آئی تھنک ایکسپلین کی ضرورت اس لیے امبر بیکاز ون اٹس آبویسلی ایک مس انفارمیشن کی کیمپین چلائی گئی جو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان ہیز باٹ انٹو, سو اٹس امپورٹنٹ ٹو کریکٹ. I would actually go far as to say this is disinformation. This is intent, یہ intent یہی تھی, malicious intent ہے. کریکٹ. تو اب ایک پاکستان ہے 250 ملین لوگوں کا ملک ہے جس کے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس طرح کی کنسپریسی رچائی گئی.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ اصل میں پالیسی کام کیسے ہوتا ہے امریکہ کے اندر, اور جو آپ کو ایک بیانیہ ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے سازشی, ہمیں بڑا شوق ہے سازشوں کا, تو وہ ایکسپلین کرنا نمبر 1. نمبر 2, دیر از obviously a direct reputational impact here, right? کہ آپ ایک آرگیو کر رہے ہیں, میں واشنگٹن میں ہوں, اگین ایز آئی سیڈ دیر آر اباؤٹ مے بی ایٹ موسٹ 50 پاکستان واچرز, اگر ہم اس کو لوسلی ڈسکرائب کریں اکراس دا بورڈ. تو ایک اسمال کمیونٹی ہے. تو جب آپ اس اسمال کمیونٹی کے اندر کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس طرح کا کہ آپ کسی سازش کا حصہ تھے, تو obviously it creates a reputational and professional issue, right? And so I have to explain to the people کہ جب آپ اس طرح آرگیو کرتے ہیں, کسی کے اوپر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں, تو اس کا ایک پروفیشنل امپیکٹ ہوتا ہے. سو آئی ہیو ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ ایونچولی فرام مائی اون پرسپیکٹو ان ٹرمز آف کہ کس طرح کا جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ چلایا گیا, اور اس بیانیے کے اندر کوئی ایسی سچائی نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ سازش ہوئی. اچھا, اس کے اندر تیسرا ایک عنصر بڑا انٹرسٹنگ ہے امبر, وہ یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا, اس اسٹڈی گروپ کے اندر کافی سارے سینئر لوگوں کے نام موجود ہیں, جس کے اندر پرانے سفیر بھی, رابن ریفل کا آپ نے بھی ذکر کیا, میں نے بھی کیا, اور بھی لوگ ہیں, ماروین وائن بوم ہیں, پرانے اسکالر ہیں پاکستان کے. تو these are very senior people with a lot of respect in the Pakistan American policy community across the board, in Islamabad, in Rawalpindi and in Washington. لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی, حقانی صاحب نے کی, اور حقانی صاحب کے ساتھ ان سارے سینئر لوگوں نے بھی ایک طرح سے آپ الیج کر رہے ہیں کہ کھیلا, لیکن آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ رابن ریفل خان صاحب سے بھی ملتی ہیں, باقی لوگوں کے بھی تعلقات ہیں, تو آپ اس طرف نہیں جاتے, آپ حقانی پہ فوکس کرتے ہیں. اور کیونکہ میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پہ, تو آپ ہون ان کرتے ہیں اس سائٹ پہ کہ جی ادھر جو ہے انگلی پوائنٹ کی جائے, باقیوں کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. Okay, I mean, that makes perfect sense. Although میں کہوں گی کہ Uzair, دیکھیں آپ didn't you feel a little powerful though? I mean, you were enrolled in this grand conspiracy. I also want to point out that Hussain Haqqani نے ایک defamation notice بھی بھیجا ہوا ہے عمران خان صاحب کو. I'm wondering کہ یہ defamation notice ان لوگوں پر بھی apply کرے گا جو اس کو promote کر رہے ہیں on social media. Well, again, I don't know حقانی صاحب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. میرا تو ویو اس پہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آرگیو کرنا چاہتے ہیں اس بات کو تو وہ کرتے رہیں, 100 بسم اللہ کرتے رہیں, لیکن کمیونٹی کے اندر لوگ بڑا کلیئر ہیں, فارن پالیسی کمیونٹی کے اندر جو امریکہ پاکستان تعلقات دیکھتے ہیں, کہ اس طرح کے بیانیے سے پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے, پاکستان امریکہ تعلقات کا ہی نقصان ہوتا ہے, اسپیشلی جب ایک فارمر پرائم منسٹر پاکستان کا وہ اس بیانیے کو ایمپلیفائی کرے. کیونکہ الٹیمیٹلی جن لوگوں کے ساتھ آپ نے پالیسی بنانی ہے, جن کے ساتھ آپ نے بیانیہ شیپ کرنا ہے, اگر آپ ان کی ہی ریپوٹیشن کو ہرٹ کریں گے تو پھر نقصان الٹیمیٹلی آپ کا ہی ہوگا. اور یہ ہم نے خود دیکھا, اب آپ نے خان صاحب نے ڈونلڈ لو کو اتنا ٹارگٹ کیا, اب وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ اپنی پارٹی کے تھرو لابی کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بچائیں. تو بھائی آپ نے ایک امریکی گورنمنٹ آفیشل کو پہلے پبلک اینیمی نمبر 1 بنا دیا اپنے بیانیے کے اندر, اور اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ہی دوست, ان کے ہی پروفیشنل کالیگز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, حالانکہ آپ نے معافی بھی نہیں مانگی اپنے جھوٹے بیانیے کے اوپر. تو دیٹس ناٹ ہاؤ دا ورلڈ ورکس اینی مور. No, but I mean, معافی مانگنا تو بات چھوڑیں, وہ تو اس کو دوبارہ سے اس کو ریزوریکٹ بھی کیا گیا تھا in one of the قوم سے خطاب. But okay, so I think thanks for that, Uzair. It does sort of help us understand this a little bit, and I think it would be interesting to see کہ حقانی صاحب کا defamation notice کہاں تک جاتا ہے. I believe these things do take time. But speaking of legal notices, I think there's been an interesting sort of just as a comparison اگر ہم دیکھیں, because اس ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے, فرد جرم ان پہ عائد کیا گیا ہے on what he calls the boxes hoaxes, right? یہ جو سارے classified documents ان کے پاس نکلے تھے. And دوسری طرف in Scotland, Nicola Sturgeon جو former first minister and member of the leader of the Scottish National Party, ان کو پولیس نے گرفتار کر دیا on campaign finance charges. So it feels a little like as if کہ یہ جو سابق heads of government ہے, they're in trouble. Interestingly, جو SNP ہے انہی کے اسی پارٹی کے اور پاکستانی origin کے شخص ہیں جو first minister بنے, who succeeded him, her, اور دوسری طرف Donald Trump, who as I understand it can also continue to run for presidency even if he is convicted.
So I wanted to hear your take on it because ایک طرف عمران خان ظاہر ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بہنوں کے پیچھے جا رہے ہیں because there's some cases against his sisters علیمہ خان and others. Again یہ land کا ایک issue ہے and those cases are continuing. Donald Trump, this is not the only one, only sort of charge against him. There are many others and I think a campaign finance ka bhi given ke she's also been a very sort of very active in terms of the referendum to separate from the UK. Inki red line نہیں تھی کوئی عزیر؟ دیکھیں امریکہ کے اندر تو کچھ ممبرز ہیں ہاؤس فریڈم کاکس کے جنہوں نے ٹویٹ بھی کیا, انٹرویوز بھی دیے کہ ڈی او جے کو ہم ڈی فنڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ کہ یہ سازش ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس سازش کا حصہ ہے کیونکہ وہ ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کو. لیکن امریکہ میں اگر ہم دیکھیں ٹائم لائن دیکھیں اس کیس کی جو ابھی لیٹسٹ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے, تو صدر بنے ہوئے ٹرمپ صاحب کو کوئی 3 سال ہونے کو آ گئے جب انہوں نے صدارت چھوڑی. تو ایک کیس بنتا ہے, بڑا پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, اس کی کوئی آڈیو لیکس نہیں ہوتی, خاموشی سے اپنے انویسٹیگیٹرز کام کرتے ہیں, وہ ٹیسٹیمونی لیتے ہیں, انڈائٹمنٹس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اور 2-2.5 سال بعد فائل کرتے ہیں کہ جی اب ہم آپ کو کورٹ لے کے جا رہے ہیں. تو سسٹم کے اندر پروفیشنلی کام کرنا, انالیسس کرنا, ایویڈنس کلیکٹ کرنا, اور اس کے بعد کسی کو انڈائٹ کرنا میرے نزدیک is the proper way to do things. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے تمام ممالک کے اندر جو ڈیموکریٹک جن کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب اب اینیمی بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے پیچھے جانا ہے, تو فضول قسم کے کیسز بھی ہیں وہ بھی فائل کیے جا رہے ہیں which reduces credibility. and I think اگین اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے اندر, اور یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے between what's going on in America, Scotland, other parts of the world, جہاں اس طرح قانون جو ہے, قانونی ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور پاکستان میں جہاں بائی ہک اور بائی کروک آپ نے کیس بنانا ہے, اس کو آگے چلانا ہے, اور وہ شاید پینما سے سٹارٹ ہو کے اقامے پہ ختم ہو, یا وہ توشہ خانہ سے سٹارٹ ہو کے القادر پہ آئے, اور پھر ٹریزن اور مرڈر میں اب جو ایک طرح سے بڑا خطرناک قسم کا کیس بنایا گیا ہے خان صاحب کے اوپر, اس طرف جائے. تو یہ بات جو ہے کنڈیمنیبل ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. But you could also argue, I mean, because Joe Biden was also caught with a few boxes of classified files. It is true. And again, اس کی انویسٹیگیشن جو ہے ہلری کلنٹن کے زمانے میں بھی ایک ہوئی تھی ان کے سرورز کے اوپر, ای میلز کے اوپر, جس پہ ریپبلکن پارٹی نے بہت سارا کھیلا تھا. اگر آپ انڈائٹمنٹ ٹرمپ کی دیکھیں تو اس کے اندر ایلیگیشن, جہاں تک میں نے تھوڑا سا گلانس کیا اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ ناٹ اونلی ڈیڈ ہی ریٹین کلاسیفائڈ انفارمیشن, انہوں نے وہ ڈاکیومنٹس دکھائے لوگوں کو انکلوڈنگ ولنریبلٹیز آن دا نیوکلیئر سائٹ فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہ جو انویسٹیگیشن اور انسیلڈ انڈائٹمنٹ کا جو کلیمز ہیں, they seem to be backed by a lot of evidence. تو اب اس کی ریکارڈنگز بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو امریکہ کے اندر جو ہے ایک طرح سے ایک یہ بھی ایک میں سمجھا دوں لوگوں کو کہ اٹرنیز جو ہوتے ہیں پروزیکیوشن سائڈ کے, they do not like going to court for cases until and unless they have a 90+% chance in their head کہ یہ جیتیں گے. کیونکہ اگر آپ امریکی سسٹم کے اندر پروزیکیوشن کیس آگے لے کے جاتی ہے اور وہ کیس آگے نہیں بڑھتا, تو ایز اے پروزیکیوٹر آپ کا بڑا کریئر ڈینٹ ہوتا ہے امریکہ کے اندر. تو یہ ایک کنسسٹنٹ تھیم رہی ہے, اور آپ امریکہ کے کرائم ڈراماز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی کہ پروزیکیوشن جو ہے وہ یا تو سیٹل کرے گی جب اس کو ہو اندیشہ کہ یار شاید یہ میری طرف جائے شاید نہ جائے, تو لیٹس بی اے بٹ مور پریگمیٹک. لیکن وہ انڈائٹمنٹ اور پروزیکیوشن کورٹ میں کیس اس وقت صرف لے کے جائیں گے جب ان کو مطلب پتا ہو کہ یہ لٹرلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور اس سے جو ہے ڈیفینڈنٹ کا نکلنا بڑا مشکل ہوگا. I do agree, but I do think it's, I think ایک جو مجھے دلچسپ بات یہ لگ رہی ہے کہ ظاہر ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرنٹ رنر ہے for the Republican Party. And the fact, and just again sort of a point of difference as well, that he can continue to run even if he's convicted. That's Absolutely. correct. And he's the front runner, and he can continue to run. And again, there will be an open conversation in the media about the indictment. CNN, MSNBC type outlets جو ہیں, یا نیو یارک ٹائمز جیسے outlets جو ہیں, وہ ایک بیانیہ چلائیں گے. فاکس نے آلریڈی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابینڈن کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو وہ ایک الگ بنے گا. جی ہاں. اور اب کرس کرسٹی جیسے لوگ, مائک پینس جیسے لوگ میدان میں کود پڑے ہیں, وہ بھی رن کریں گے, تو وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹ کریں گے. اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے. بالکل.
تو اب ایک آلٹ رائٹ ونگ ایکو سسٹم جو ہے میڈیا کا، نیوز میکس ٹائپ اور ٹکر کارلسن جن کے اوپر اب فاکس نے لا سوٹ بھی فائل کیا ہے ان کے ٹویٹر شو کے بعد، تو وہ سارا ایک ریپبلکن پارٹی رائٹ ونگ میڈیا ایکو سسٹم کے اندر بھی ہمیں ایک دراڑ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، سملر ٹو اگین وداؤٹ کوورژن ان دی امریکن کانٹیکسٹ، سملر ٹو جیسے اے آر وائی اور بول وغیرہ کا سافٹ ویئر ایک طرح سے اپڈیٹ ہو چکا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، وہ کوورژن کی طرح سے ہوا امریکہ کے اندر، یہ پولیٹیکل بنیاد پہ ایک دراڑ پڑی ہے. Exactly. So you have to let some things happen naturally as well, because جب آپ inorganically کرتے ہیں اس کا پھر reaction آتا ہے. And I think I just want to sort of just to go on into Nicholas Sturgeon's case as well. It is similar, and I think that's the sort of key difference here کہ یہ کئی سالوں تک تحقیقات ہوتی ہیں گرفتاری سے پہلے. اور یہ بھی بتا دیں ہم نے بھی اپنے اسی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ ان کے شوہر کو گرفتار کیا تھا اپریل میں. She is not the first. She actually cooperated by arrangement with the police that she would be interviewed, she'd be so obviously no red lines there, but it also does obviously indicate a lack of a trust in the system, but it's also a good message in terms of being open and transparent about allowing that investigation. I think that's also a key difference. It isn't just coercion ke zariye ho and all of those things. It demonstrates that you have nothing to hide. Aapki mazid tahqiqat hogi, aap interview denge, and things will take their natural course because you trust the system a little bit. But yeah, I just thought that was interesting. Anything else on this? Because I have some winners and losers. نہیں اس پہ گوئنگ بیک ٹو دا حقانی باجوہ فائل بیکاز دس کنیکٹس ود دیٹ ایز ویل. اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ فارا فائلنگز ہوتی ہیں امریکہ کے اندر اور آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے. امریکہ کے قانون کے اندر اگر آپ نہ کریں یہ کام تو اچھے لوگوں کے ساتھ کافی برا حال ہو چکا ہے. موسٹ ریسنٹ ایگزامپل فار ایگزامپل اس کا رہا ہے ایمبیسڈر رک اولسن، امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں پاکستان میں. پچھلے سال یا میرے خیال میں تقریباً 2 سال پہلے ان کی نیو یارک ٹائمز اور تمام بڑے میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ ہی ہیڈ سیٹلڈ ود دا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس فار ناٹ ڈسکلوزنگ اور وائلیٹنگ سم آف دا لابینگ لاز ان امیریکا، کیونکہ وہ میرے خیال میں اف آئی ریمبر کریکٹلی قطریوں کے آن بہاف پہ لابی کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. تو ہی ہیڈ ٹو سیٹل ایونچولی. ان کا کیس کورٹ تک نہیں گیا، ان کے لائرز نے اور ڈی او جے نے، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے سالو کیا وہ مسئلہ. اور اس کے بعد بیسکلی once something like this happens, your career essentially in the foreign policy community or any industry you're in is over in the beltway. تو اب یہ قانون بڑی سختی سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. میں جہاں کام کرتا ہوں اٹلانٹک کاؤنسل میں، وہاں always every year we get trained on lobbying rules and foreign agent regulations. ہمیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈاکیومنٹس ڈسکلوز کر کے سائن کر کے اٹیچ کر کے سبمٹ کرانے ہوتے ہیں ایچ آر کے اندر کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے. اینڈ اگر آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے بیکاز دس اسٹف از ٹیکن ویری سیریسلی. دیٹ دین برنگز می ٹو ون امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اندر اگین جو یہ سازشی بیانیہ بنایا گیا حسین حقانی کے اوپر اور یہ سازش چل رہی تھی. اگر باب گرینیئر حقانی کو ڈسکلوز کر کے پیسے دیتے ہیں کہ ریسرچ کے اوپر یا کسی اور انالیسس کے اوپر، تو وہ صرف ریسرچ اور انالیسس کا کام ہے. اگر حسین حقانی اس پیسوں کی ایوز لیٹس اسیوم جا کے امریکی انتظامیہ سے مل رہے ہیں یا کسی اور گورنمنٹ کے آفیشل سے مل رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں جس سے امریکی پالیسی انفلوئنس ہو کہ آپ عمران خان کی طرف XYZ کریں یا اینٹی عمران پوزیشن لیں یا کچھ کمیونیکیٹ کریں یا اگنور دا VONC، تو یہ اگین ہی بائی ڈیفینیشن بیکمز اے فارن ایجنٹ، رائٹ. اور ڈسکلوز ڈاکیومنٹس کے اندر حسین حقانی ہیز ناٹ رجسٹرڈ ایز اے فارن ایجنٹ وچ مینس ہی ہیز ناٹ کمیٹڈ دوز ایکٹس. وائی ایم آئی سیئنگ دیٹ ود نیئر سرٹنٹی؟ بیکاز اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا یا اس اسٹڈی گروپ کے اندر جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہوتا تو قانون کے اندر ہمیں رجسٹرڈ کرنا ہوتا. اور کیونکہ یہ اتنا بڑی کہانی بن چکی ہے پچھلے 12 مہینوں کے اندر، obviously اگر ہم نے وائلیٹ کیا ہوتا یا حسین حقانی نے وائلیٹ کیا ہوتا امریکی لا کہ ہم لابی کر رہے ہیں کہ امریکہ اینٹی عمران ہو جائے، خان صاحب کے خلاف ہو جائے، تو قانون کے اندر ہمیں رجسٹر کرنا تھا. اب ہم نے نہیں کیا ہوا، وہ ڈاکیومنٹس پبلک ہیں. اگر نہیں کیا ہوا حقانی صاحب نے تو اور وہ یہ کام اگر کر رہے ہوتے تو ان کے خلاف کیس بنتا، ان کے خلاف قانون اپنی پکڑ دکڑ کرتا. اگر فارمر سفیر کے خلاف DOJ یہ کام کر سکتا ہے امریکہ کے اپنے سفیر کے خلاف، تو حسین حقانی تو پھر بھی پاکستانی امریکن ہے، تو ہی از ناٹ آلسو دیٹ سگنیفیکنٹ آف اے پولیٹیکل پلیئر ان ٹرمز آف ہز
position in the American foreign policy establishment, right? تو وہ کیس کہاں ہے؟ اگر قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے امریکہ کے اندر تو امریکہ میں تو قانون کی عمل درآمد ہوتی ہے, تو وہ بھی نہیں ہوا. اینڈ فائنلی فائنل پوائنٹ آن دا اسٹڈی گروپ رپورٹ جو کہ آن لائن موجود ہے, اس کے اندر کنسسٹنٹلی کہا گیا ہے کہ امریکہ جمہوریت کی سپورٹ کرے پاکستان میں, امریکہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور میڈیا کی سپورٹ کرے, اور امریکہ انگیج کرے پاکستان کے ساتھ جہاں معاشی جو ہے ریلیشن شپ وہ بھی بڑھے, جو کہ ایکون کا سیکشن میں نے خود لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے, اور باقیوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. اور ہم نے کنسسٹنٹلی اس کے اندر کہا کہ پاکستان میں یہ جو ایک طرح سے, یعنی اکتوبر 2022 ہم نے شروع کیا یہ کام, فیبرری 2022 میں, اکتوبر میں یہ پبلش ہوتی ہے, تو یہ حالات خراب ہونے سے پہلے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سول سوسائٹی, میڈیا, فری ایکسپریشن, ان سب چیزوں کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کریں کیونکہ پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ کرنی ہوتی کسی ایک کام کی تو ہم اس رپورٹ میں یہ چیزیں نہ لکھتے کہ آپ سول سوسائٹی, میڈیا, پولیٹیشنز ان سب کی سپورٹ کریں کیونکہ جمہوری پاکستان ہی امریکہ کے انٹرسٹ کے اندر ہے. All right. Okay. I think thanks for that, Uzair. I feel like we could head to winners and losers. I think ek maine tweet ki bunyad par, and bear in mind, I will sort of justify this. I have, again, it's not arts and culture, sadly, it is political as well. I think my loser of the week would be Ishaq Dar. وہ بجٹ اسپیچ میں کچھ اور کہتے ہیں, ایک ٹی وی انٹرویو میں کچھ اور کہتے ہیں, پریس کانفرنس میں کچھ اور کہتے ہیں. And I think it isn't just about, political messaging and how you present itself. It's how there's a clearly, he is someone who you cannot trust as a finance minister. اور یہ چاہے عوام کی طرف سے ہو, چاہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہو, چاہے آپ کے بائیلیٹرلز کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہم کروائیں گے, وہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہیں. I really think that he is somebody who has demonstrated that he cannot come back as finance minister the next time round. A crisis میں بھی آپ چھوڑ دیں, چلیں in a crisis he's bad. So he's my loser of the week. My winner of the week would be Jahangir Tareen, and simply because انہوں نے ایک پارٹی کا لانچ کیا اور ان لوگوں کو شامل کروا لیا, ظاہر ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو, میرے خیال میں کہتے ہیں کوئی 26 گھنٹوں میں, جو عمران خان صاحب کو شاید 22 سال لگے تھے in getting those people together, and is now demonstrating that he is a strong player. So he's waited, he's bided his time, has been in the political wilderness for a few years, and you can question his credibility, you can question his financial, in terms of the corruption allegations against him. Zahir hai wo is disqualified for life bhi hain, but I do think he's just proved himself once again to be a very shrewd political navigator. I'm not saying this means that he's going to win in the end. Elections mein bahut seatein haasil ho jayengi, but I just think he's a winner just because he's demonstrated his shrewdness. I would agree with both of those, Amber. اور میرے winners and losers اس ہفتے outside of Pakistan ہیں, in the sense کہ winner obviously, going back to my favorite topic, sports, is Manchester City, especially Pep Guardiola. ان کے جو manager ہیں, کل وہ چیمپئنز لیگ جیتے, which makes him in the Hall of Fame category. Already وہ Hall of Fame category میں تھے, لیکن 3 بڑی ٹرافیز جیتنا ایک سیزن کے اندر it's a near impossible task in the world of modern sport. تو انہوں نے وہ پل آف کیا, ان کی مانچسٹر سٹی کی ٹیم نے پل آف کیا, پریمیئر لیگ جیتے, ایف اے کپ جیتے, اور پھر چیمپئنز لیگ بھی جیتے. تو امیزنگ پرفارمنس. اینڈ آئی تھنک کافی سارے ہیٹرز کہہ رہے ہیں اتنے پیسے لگے اور ان کی فنڈنگ اتنی آئی, عربیوں نے فنڈنگ کی وغیرہ وغیرہ. ویل پیرس سین جرمین کی بھی بڑی فنڈنگ ہے, انہوں نے یہ فیٹ پل آف نہیں کیا. سو اٹ ٹیکس somebody special like Pep to pull it off, and it's amazing to watch what he's done in his career across the board as a football manager and coach. Okay. The loser of the week, Amber, for me is Instagram this week. I don't know if you've seen the big story about child pornography on Instagram, which broke earlier this week. It's very, very scary. I didn't go into it. Yeah, so I'll put the link in the description as well for those who want to read. But basically, researchers نے publish کی اپنی findings, اور پھر وہ میڈیا میں چلی کہ Instagram systemically جو ہے
انیبل کر رہا تھا کچھ گروپس کو جو کہ انسٹاگرام کے تھرو پھر چائلڈ پورنوگرافی کے اندر انوالو تھے. تو انسٹاگرام کے اوپر چائلڈ پورنوگرافی نہیں تھی, لیکن کچھ ہیش ٹیگس, کچھ اکاؤنٹس جو کہ پھر بعد میں لنک کرتے تھے دوسری فورمز کے اوپر جہاں چائلڈ پورنوگرافی پہ ایکسیس تھا, وہ انیبل ہو رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر. اور انسٹاگرام ناکام رہا اس کو روکنے میں, اس کام کو. ایون دو مارک زکربرگ جو کہ فاؤنڈر ہیں میٹا کے, انہوں نے اپنی ایک پرائیورٹی کی تھی کہ ہم چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف جو ہے کام کریں گے. اٹس آلسو اے لوزر ان مائی مائنڈ نمبر, اس لیے کیونکہ امریکہ کے سے فوکسڈ ہے یہ ایک طرح سے ریسرچ. تو ہمیں نظر آیا کہ ریسرچ کی گئی, اس پہ تھوڑی بہت کوآپریشن فیس بک نے بھی کی تھی ان ٹرمز آف ڈسکلوزنگ سم آف دیئر تھنگز, گیونگ ایکسیس آن دا ٹیکنالوجی سائڈ. تو امریکہ اور ویسٹ میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ جی اس طرح چائلڈ پورنوگرافی انٹرنیٹ پہ جو یہ گھٹیا لوگ ہیں, کرمنلز ہیں, جن کی سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ گھٹیا کام کر رہے ہیں, رائٹ, بچوں کے اوپر. پاکستان میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت ہوتا ہے کام, سب کانٹیننٹ میں یہ بڑا ہوتا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز, یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. لیکن خطرناک بات, اینڈ اگین the reason why I bring this up as a loser is that پاکستان میں بھی اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے. ہمارے بچیوں کے اوپر بہت ساری اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں. ریکٹس کی پہلے بھی آ چکی ہیں ڈیٹیلز, اگر ہم میڈیا کے اندر رپورٹس دیکھیں تو میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ سول سوسائٹی پاکستان کے اندر انگیج کرے میٹا کے ساتھ اور اس پہ ریسرچ کرے, کیونکہ اگر یہ امریکہ میں اتنے سخت قوانین اور اتنی ریسرچ کے باوجود اور پرائیورٹی کے باوجود اگر یہ کام ہو رہا ہے انسٹاگرام کے اوپر, تو ضروری ہے کہ پاکستان میں یا بھارت میں یا بنگلہ دیش میں بھی جو انٹرنیٹ ایکٹیوسٹس ہیں وہ اس پہ ایک ریسرچ کریں اور اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں میٹا جیسی کمپنیز کو, ٹویٹر کو, وغیرہ وغیرہ کو, کہ اس طرح کے کام نہ ہوں ہمارے ملک کے اندر بھی. اینڈ اگین آئی تھنک دس از اے بگ اسٹوری, اور اس پہ ضروری ہے کہ سب کانٹیننٹ اور پاکستان میں بالخصوص بھی ریسرچ کی جائے. No, this is obviously very, very scary given کہ کتنے underage لوگ بھی obviously use Instagram very actively as well. That's the end of this week's episode. ہم نے حسین باجوہ فائلز پہ زیادہ فوکس کیا because like I said at the beginning, عزیر نے بھی تصدیق کی تھی کہ I think it's also important in order for just in terms of to critically assess کہ کیوں conspiracies ہوتی ہیں, why they don't reflect ground realities, and that's why when anybody alleges this kind of conspiracy, let's see and understand whether it's actually possible as well. And to understand that, you have to understand how the system works. So thank you for that. And midweek episode bhi apna zahir hai, we will obviously do that as well. Any suggestions for any story that you'd like us to cover, please let us know. Thank you. Khuda Hafiz.